आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। रोज़ बरोज़ कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में इस वबा से लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। करोड़ों की तादाद में इस वबा से मुतासिर भी हुए हैं। नाज़रीन, अंदरून मुल्क भारत में इस वबा से कई रियासतें लॉकडाउन चल रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरला और छत्तीसगढ़ में कोरोना से सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासतें महाराष्ट्र, पंजाब, केरला और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 87, पंजाब में 38, केरला में 15 और छत्तीसगढ़ में 12 अमवात हुई हैं। इसके अलावा 17 रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अमवात की तादाद 10 से कम थी। बुध की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी कुर्दा ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वबा के 28,903 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जिससे ये तादाद 1,14,38,734 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17,714 मरीज़ सेहतमंद हुए हैं, जिससे शफा याब होने वाले मरीज़ों की मजमूई तादाद 1,10,45,284 हो चुकी है। मुस्बित मरीज़ों में 10,974 से बढ़कर मजमूई तादाद 2,34,4006 हो चुकी है। इस मुद्दत के दौरान मुल्क में कोरोना के 188 मरीज़ों की मौत से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1,59,044 हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट वैक्सीन वायरस से बचाव के निज़ाम को कैसे मजबूत बनाती है। नाज़रीन, 1 से 2 माह के दौरान वैक्सीन वायरस से तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम कायम करती है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि वैक्सीन की पहली खुराक के चंद अय्याम बाद जिस्म और वैक्सीन के दरमियान हम आहंगी शुरू होती है और मदाफ़ाती निज़ाम तैयार होना शुरू होता है। ताहम ये तब्दीली हर जिस्म में एकसा अंदाज़ और एकसा वक्त में नहीं होती, इसमें फ़र्क होता है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत से दरियाफ़्त किया गया था कि कोरोना वैक्सीन से जिस्म किस तरह मानूस होता है, किस तरह फ़ायदेमंद होता है, किस तरह से ये वैक्सीन जिस्म के लिए कारामद साबित हो सकती है और वैक्सीन इंसानी जिस्म में वायरस से बचाव के निज़ाम को किस तरह मजबूत और बेहतर सेहतमंद बनाती है। आगाही प्लेटफार्म अश भी सेहत के साथ जियो पर बयान में वज़ारत सेहत ने कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के 1 से 2 हफ्ते बाद जिस्म और वैक्सीन के दरमियान हम आहंगी का सिलसिला चलता रहता है। रफ्ता रफ्ता कोरोना वायरस से मुदाफ़अत का निज़ाम तैयार होने लगता है। वैक्सीन लेने के बाद 1 से 2 माह के दौरान वैक्सीन जिस्म में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम कायम कर देती है। वज़ारत सेहत ने वैक्सीन लेने वालों को मशवरा दिया कि वो अपने वैक्सीन लेने के बावजूद वायरस से बचाव के लिए मुक़र्ररा हिफाजती तदाबीर की पाबंदी जारी रखें, हिफ़्ज़ाने सेहत के रहनुमायाना ख़ुतूत पर अमल करें और इस हवाले से लापरवाही या गफलत का मुज़ाहरा ना करें। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से वैक्सीन में खून के लोथड़े बनने की कोई शिकायत नहीं मिली है। अब तक 23 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA ने कहा है कि उसे कोरोना वैक्सीन लेने वालों से इंजमाद खून या खून में लोथड़े बनने की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। एक बयान में अथॉरिटी ने कहा कि ममलकत भर में अब तक 23 लाख से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन टीका दी जा चुकी है। FDA ने इत्मीनान दिलाया कि ममलकत में मुहैया कोविड-19 की वैक्सीन से मुतालिक तमाम मालूमात पर नज़र रखे हुए है। वैक्सीनों के साइड इफ़ेक्ट्स का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्की व बैनुल अक़वामी एजाद व शुमार जमा किए जा रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों, वज़ारत सेहत और अदविया के निगरान इदारों के बैनुल अक़वामी ग्रुप में 30 से ज़्यादा इदारे शामिल हैं। FDA ने कहा है कि अगर किसी वैक्सीन के बारे में नई बात सामने आएगी तो सरकारी ज़राए से इसका फौरी ऐलान किया जाएगा। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने तमाम लोगों और सेहत अमले से अपील की है कि वो कोरोना वैक्सीनों के
سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے تمام معلومات قومی مرکز کو پہلی فرصت میں فراہم کرے۔ SFDA کے مشترکہ نمبر 1999 نیشنل سینٹر کی ای میل اور SFD کی اپلیکیشن تمنی پر اطلاع دی جائے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمان رام سوروپ شرما دہلی میں مردہ پائے گئے۔ ہماچل پردیش سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام سوروپ شرما بدھ کے روز یہاں اپنے نارتھ ایوینیو رہائش گاہ میں مردہ پائے گئے۔ سوروپ شرما کی عمر 63 سال تھی۔ پولیس کے مطابق شرما کے اسٹاف ممبر میں سے ایک نے اس بارے میں اطلاع دی، جس کے بعد ایک ٹیم ان کی رہائش گاہ پہنچی۔ پولیس نے بتایا کہ رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد ان کی ٹیم نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور مسٹر شرما مردہ حالت میں پڑے تھے۔ انہیں فوری طور پر سر دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ دہلی پولیس کے ترجمان چمیا بسوال نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے، لیکن ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی وضاحت سے پہلے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کورونا سے ایک دن میں 9,000 سے زائد افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں کورونا وائرس کووڈ-19 وبا سے گزشتہ ایک دن میں 9,738 افراد کی موت ہونے سے ہلاکتوں کی کل تعداد بڑھ کر 26.70 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور اس دوران وائرس کے 46,000 سے زیادہ مثبت مریض درج ہونے سے کورونا متاثرین کی تعداد 12.6 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ATM میں دھوکہ دہی بند ہو، سائبر کرائم پر کارروائی کا مطالبہ۔ ایوان بالا راجیہ سبھا میں بدھ کے روز اراکین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ATM میں ہونے والی دھاندلیوں، فراڈ اور سائبر جرائم کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رام کمار ورما نے کہا کہ ڈیجیٹل ذرائع کو فروغ ملی ہے، لیکن جرائم کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک کی رپورٹ میں جرائم میں اضافے کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پن کا استعمال ATM میں رقم نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر OPT کا نظام پن سے شروع کیا جاتا ہے تو اس جرائم کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ آن لائن پلیٹ فارم سے سائبر جرائم پیشہ بینک اکاؤنٹ ہولڈروں کو فون کرتے ہیں اور اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ بینک اکاؤنٹس کو غیر فعال کرنے کی دھمکی بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ کی مقررہ حد سے کئی گنا زیادہ رقم نکال لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مجرموں کے خلاف فوری کارروائی کی جانی چاہیے اور جن صارفین کے پیسے نکلتے ہیں انہیں واپس کیا جانا چاہیے۔ ایران میں جشن آتش کے دوران 6 افراد ہلاک، 331 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران میں نوروز کے تہوار سے قبل منائے جانے والے چہارشنبہ سوری جشن آتش کے دوران حادثات میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 331 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے بدھ کے روز ایمرجنسی سروسز کے افسران کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے۔ ایمرجنسی سروسز کے افسر مجتبیٰ خالدی کے مطابق آگ لگنے کے متعدد واقعات ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 331 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اپنے لوگوں کی قیمت پر غیر ملکوں کو بھیجی جا رہی ہے کووڈ ویکسین۔ لوک سبھا میں اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگایا کہ ملک میں کووڈ ویکسین کا عمل ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے اور اب تک بہت کم لوگوں کو ویکسینیشن دی گئی ہے، لیکن حکومت اپنے ان افراد کو اندیکھی کر کے غیر ملکوں میں کووڈ کا ٹیکہ بھیج کر واہی لوٹ رہی ہے۔ ناظرین، لوک سبھا میں کانگریس کے منیش تیواری نے بدھ کو سال 2021-2022 کے لیے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی گرانٹ مطالبات پر بحث کی شروعات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ٹیکہ کاری کا عمل ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے۔ لوگ کورونا کا ایک ہی ٹیکہ لے رہے ہیں، جبکہ دوسرے ٹیکے میں کئی لوگ نظر انداز ہیں۔
عالمی صحت عامہ کے ادارے نے اپیل کی ہے کہ فی الحال ایسٹرازینیکا کا استعمال جاری رکھیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ابھی تک خون کے لوتھڑے بننے، خون منجمد ہونے کے واقعات کا ویکسین سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ فی الحال کئی ممالک ایسٹرازینیکا کورونا ویکسین کا استعمال جاری رکھیں۔ دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال معطل کرنے کے بعد پیر کو عالمی ادارہ صحت کے چیف سائنسدان سومیا سوامی ناتھن نے ممالک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فی الحال ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال جاری رکھے۔ سومیا سوامی ناتھن نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے۔ ابھی تک خون کے لوتھڑے منجمد بننے کے واقعات کا ویکسین سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ ایسٹرازینیکا کی ویکسین کو ایسے کچھ ممالک میں روک دیا گیا ہے جہاں اس ویکسین کے استعمال کے بعد چند لوگوں کے خون میں لوتھڑے بننے یا منجمد ہونے کی اطلاع سامنے آئی تھی۔ قبل ازیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے کئی ممالک کی جانب سے ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگانے کی مہم معطل کرنے پر کہا کہ لوگوں کی صحت کے تحفظ کے نظام کام کر رہے ہیں۔ پیر کو آن لائن میڈیا بریفنگ کے دوران عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان واقعات کا تعلق کورونا ویکسین سے ہے، لیکن ان واقعات کی تحقیق کا معمول کا کام ہے جو یہ بظاہر چل رہا ہے، اس کی نگرانی کا نظام کام کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ادارے کے ویکسین سیفٹی کے ماہرین ایسٹرازینیکا کے ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹیڈروس ادھانوم نے کہا کہ WHO کی ویکسین سیفٹی پر ایڈوائزری کمیٹی ڈیٹا کا جائزہ لے رہی ہے اور یورپی میڈیسنز ایجنسی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ کن ممالک نے ویکسین کا استعمال معطل کیا ہے؟ خیال رہے کہ پیر کو جرمنی، فرانس اور اٹلی، ڈنمارک، ناروے، آئس لینڈ، تھائی لینڈ اور نیدرلینڈ نے بھی کورونا وائرس کی ویکسین آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کے استعمال کو معطل کر دیا ہے۔ یہ واقعات ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب ایسے دعوے سامنے آئے ہیں کہ اس ویکسین کے استعمال کے بعد خون جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم ویکسین معطل کرنے والے ممالک میں سے کسی میں بھی ابھی تک اس بات کے شواہد نہیں ملے ہیں کہ خون جمنے کے واقعات کا تعلق ویکسین کے استعمال سے ہے۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ مذکورہ اقدام حفاظتی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ امریکہ میں ایشین مساج سینٹر پر فائرنگ، 6 خواتین سمیت 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والے 4 افراد کا قتل ایکوت میں واقع ایشین مساج سینٹر میں ہوا ہے۔ امریکی ریاست جارجیا میں 3 مختلف ایشین مساج سینٹر میں فائرنگ سے 6 ایشیائی خواتین سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق پولیس نے منگل کو ہونے والے اس واقعے کے بعد ایک سفید فام نوجوان کو ان تینوں وارداتوں میں ملوث ہونے کے شک میں گرفتار کیا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب ایشین امریکن کمیونٹی کو نفرت انگیز جرائم کا سامنا ہے اور ان حالات میں کمیونٹی کے اندر یہ خوف سرایت کر رہا ہے کہ ان کے کاروبار کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اٹلانٹا جنرل کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہلاک ہونے والے 4 افراد کا قتل ایکوت میں واقع ایشین مساج سینٹر میں ہوا۔ پولیس افسر جے بیکر نے پیر کو بتایا مرنے والوں میں 2 ایشین خواتین، 1 سفید فام خاتون اور 1 سفید فام مرد تھا۔ اٹلانٹا پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شمال مشرقی علاقے میں گولڈ مساج اسپا اور اروما تھراپی اسپا میں 4 خواتین ہلاک ہوئیں جو ایشیائی تھیں۔ حکام نے ان تینوں واقعات میں شک کی بنیاد پر رابرٹ ہارون نامی نوجوان کی ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس جوان کا پیچھا کیا گیا اور اسے اٹلانٹا سے 150 میل دور گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے ایک ترجمان کے مطابق تحقیقات میں FBI پولیس کی مدد کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں نامیاتی زراعت اور نجکاری کے نظاموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔
کابینہ نے ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے عالمی کوششوں کو سراہا ہے۔ سعودی عرب کابینہ نے نامیاتی زراعت اور نجکاری کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس منگل کو ہوا ہے۔ اجلاس کے آغاز میں شاہ سلمان نے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو بھیجے جانے والے مکتوب کے متعلق آگاہ کیا۔ کابینہ کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ روسی الائچی اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والے گفتگو سے بھی آگاہ کیا ہے۔ کابینہ نے شامی بحران کے پائیدار حل پر ایک مرتبہ پھر توجہ دلائی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ شامی بحران کے مسئلے کا حل عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ کابینہ نے یمن میں جنگ بندی کی اہمیت کی طرف نشاندہی کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ حوثی باغیوں کو ایران کی طرف سے فراہم کیے جانے والے اسلحہ کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کابینہ نے ایران کے جوہری پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے عالمی کوششوں کو سراہا ہے۔ بعد ازاں کابینہ نے کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملک کے طول و عرض میں کورونا ویکسین مہم پر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور تاکید کی گئی کہ ویکسین انتہائی محفوظ ہے۔ کابینہ نے اقتصادی و ترقیاتی کونسل کے علاوہ سیکورٹی کونسل کی رپورٹوں کا جائزہ بھی لینے کے بعد متعدد دیگر فیصلے بھی لیے گئے۔ کابینہ کے وزیر نیشنل گارڈ کو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے کہ وہ روس کے ساتھ سعودی روسی اقتصادی کمیٹی کے قیام کے لیے مذاکرات کریں۔ کابینہ نے سعودی ٹی وی اور ریڈیو اتھارٹی اور انڈونیشی ٹی وی چینل کے درمیان معاہدے کی توثیق کی ہے۔ سعودی کابینہ نے نامیاتی زراعت کے نظام کو منظوری دی ہے جس کے بعد متعلقہ سابقہ نظام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ نئے نظام کی منظوری کے بعد سمندری شکار، آبی حیات، شہد کی مکھیاں پالنے کا نظام، نامیاتی زراعت کا سابقہ نظام اور زرعی آلات کے تجارت کا سابقہ نظام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ان کی جگہ نئے نظام سے ہم آہنگ دوسرے نظام متعارف کرائے جائیں گے۔ رمضان کے دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اماراتی وزارت صحت کے مطابق رمضان میں اجتماع سے گریز کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے رمضان کے دوران کورونا کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسجد میں تراویح کی اجازت ہوگی، تاہم عشاء کی نماز اور تراویح کا دورانیہ 30 منٹ پر مشتمل ہوگا، جبکہ خواتین کے مصلے بند رکھے جائیں گے۔ رمضان سے متعلق حفاظتی تدابیر کے ضمن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مساجد میں افطار دسترخوان پر پابندی رہے گی۔ ناظرین، بحرانوں اور ہنگامی حالات کی نگراں قومی ادارے کے ترجمان ڈاکٹر سیف الطاہری نے بیان میں کہا ہے کہ معاشرے کی صحت و سلامتی کی خاطر مشورہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اجتماع سے پرہیز کیا جائے، فیملی ملاقاتوں سے دور رہا جائے، گھروں اور خاندانوں کے درمیان منتخب کھانوں کی تقسیم اور تبادلے سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ ایک خاندان کے وہ افراد جو ایک ہی گھر میں رہے ہیں وہ اجتماعی طور پر افطار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاندانی افطار خیموں یا ادارے جاتی افطار پارٹیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ گھروں اور مساجد کے سامنے افطار خوراک تقسیم کرنے پر پابندی برقرار رہے گی۔ جو لوگ افطار خوراک تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ فلاحی اداروں کی خدمات حاصل کریں۔ آن لائن زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کا فیصلہ پورے ملک میں وبا کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں راس الخیمہ میں رمضان کے دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے 7 حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ افطار خیموں پر پابندی، پبلک مقامات پر اجتماعی دسترخوان کی ممانعت، گھروں کے سامنے افطار کی تقسیم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہوٹلوں کے منتظمین کو دستانے اور حفاظتی ماسک کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ حفظان رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کا احکامات دیے گئے ہیں۔ افطار خوراک خصوصی تھیلیوں یا ڈبوں میں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ریسٹورانوں کے اندر یا باہر کہیں بھی افطار پیکٹ تقسیم نہیں کیے جا سکیں گے۔ البتہ ورکرز کے رہائشی مراکز میں افطار پیکٹ
ریستورانوں اور انتظامیہ کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ دیے جا سکیں گے۔ بلوچستان ہرنائی میں کوئلے کان منہدم ہونے سے 7 کارکن ہلاک، آپریشن مکمل۔ ناظرین، مائنز سے انسپکٹر کے مطابق ملبہ ہٹا کر اب تک 3 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں کوئلے کان منہدم ہونے سے 7 کارکن ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے کارکنوں میں 3 کا تعلق افغانستان سے تھا۔ حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور تمام 7 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ تیسرا بڑا حادثہ ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران صوبے میں حادثات کا شکار ہو کر مرنے والے کارکنوں کی تعداد 22 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، ڈپٹی کمشنر ہرنائی سہیل انور ہاشمی کے مطابق تازہ حادثے میں پیر کی صبح ہرنائی سے تقریباً 45 کلومیٹر دور تورغر کے کول مائنز ایریا میں پیش آیا، جہاں کان منہدم ہونے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 1200 سے 1400 فیٹ کی گہرائی میں 7 کارکن پھنس گئے۔ ناظرین، میڈیا کے مطابق ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ علاقے میں موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کو حادثے کی اطلاع تاخیر سے ملی۔